خمسة أطفي بها هر وباء هاتما لي خمسة أطفي بها هر وباء هاتما المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهم الفاطمة لي خمسة أطفي بها هر وباء هاتما لي خمسة أطفي بها الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صلوات عزیزان محترم، لمحہ فکر یہ ہے کہ اساس علم اور کتاب الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے ابتدائے کلام میں سورہ سبا کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس سے قبل سورہ احزاب کی ایک آیت کو تبرکن پڑھا، چونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے متصل کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے حبیب تمہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، بشیرن و نذیرن، بشیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن
अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अब हम क्या करें कि इंसानों की अक्सरियत इस बात को जानती नहीं है। अक्सर इंसान इस बात को जानते नहीं है कि तू पूरी कायनात के लिए बशीर भी है और नजीर भी है। जानना अरबी में इल्म कहलाता है। और अब पिछली तकरीर में अपने सामने बैठने वालों की खिदमत में यह जुमला अर्ज कर चुका कि परवरदिगार ने ज़राए इल्म पर गुफ्तगू करते हुए सूरह नहल में आवाज दी और इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअला लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफिदता। और अल्लाह ने तुम्हें समाअत दी, माओ के पेट से इस कैफियत में निकाला कि तुम जाहिल आए, तुम्हारे पास इल्म नहीं था। अल्लाह ने तुम्हें समाअत दी, तुम्हें बसारत दी और तुम्हें अक्ल दी ताकि तुम इन तीनों ताकतों के जरिए इल्म को हासिल कर सको। यह आयत जरिया इल्म बतलाती है। और अब सूरह यूनुस की आयत में पढ़ चुका हूं और अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। परवरदिगार ने आवाज दी, अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा वलौ कानू ला याकिलून। हबीब, क्या तू बहरों को सुनाएगा जबकि ये बहरे अक्ल नहीं रखते? हबीब, क्या तू बहरों को सुनाएगा? भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। इससे पहले का टुकड़ा जानते हो क्या है? यस्तमिऊना इलैक। हबीब, ये जो लोग हैं ना, ये तेरे पास बैठकर तेरी बात को गौर से सुनते हैं। तेरे पास बैठकर तेरी बात को गौर से सुनते हैं और उसके फौरन बाद का जुमला कि हबीब, क्या तू बहरों को सुनाएगा? यानी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और बहरे हैं। सुन रहे हैं और बहरे हैं। तो जरा फिक्र को इस मरहले से आगे ले जाओ। क्यों बहरे हैं भाई? बात क्या है? एक लफ्ज में परवरदिगार ने उसका जवाब दिया, एक लफ्ज में। आयत को फिर समाप्त करना, अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा वलौ कानू ला याकिलून। इन बहरों को तू सुना रहा है जो अक्ल से काम नहीं लेते। तो तनहा कान काफी नहीं है जब तक अक्ल साथ न दे। भाई समझ रहे हो ना इस बात को? तो अब रोल है अक्ल का बुनियादी। इसी बात को सूरह आराफ में कहा, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। हम उन लोगों को जहन्नम में भेज देंगे जिनके पास अक्लें हैं, गौर करने का काम नहीं लेते। अक्लें हैं, उन अक्लों से गौर करने का काम नहीं लेते। इसी तरीके से सूरह बनी इसराइल में आवाज दी, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। क़यामत के दिन हम कान से सवाल करेंगे, क़यामत के दिन हम आंख से सवाल करेंगे, क़यामत के दिन हम दिल और दिमाग से सवाल करेंगे। तो बुनियादी फैसला दिल का और दिमाग का है। देखो, अब याद रखना कि एक लफ्ज दिया है कुरान ने क़ल्ब और एक लफ्ज दिया है कुरान ने फुआद। और इन दोनों का उर्दू तर्जुमा अगर लुगत में देखोगे तो दिल के है। कुरान दिल को अक्ल के मानी में इस्तेमाल करता है। वो लोग जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं ना, उन्हें यह जुमला हदिया कर रहा हूं कि कुरान मजीद दिल के लफ्ज़ को अक्ल के मानी में इस्तेमाल करता है। तो तुम्हारी आंखें देख रही है नहीं, आंखें तो आला है, दिल देख रहा है। मैं समझने की कोशिश करो, मेरे इस मरहले फिक्र पर मेरे साथ साथ चलना। आंखें देख रही हैं, यही तो कहते हो ना। आंखें नहीं देख रही हैं, आंखें तो वसीला है दिल को दिखाने का। तुम्हारे कान सुन रहे हैं, कान नहीं सुन रहे हैं, सुन रही है अक्ल। कान वसीला है अक्ल तक बात को पहुंचाने का। तो जब तुम्हारी छोटी सी अक्ल वसीले के बगैर काम न कर सके तो निजाम हिदायत कैसे बगैर वसीले के अजीब परिणाम।
तो समझ में आई ना? यानी जब निजाम बसारत और निजाम समाअत वसीले के बगैर काम न करे तो निजाम हिदायत वसीले के बगैर कैसे काम करेगा? नहीं, रुक जाओ, वसीला आंख है। लेकिन क्या तुमने उर्दू का मुहावरा नहीं सुना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है? यानी अगर आंख खराब हो तो सही रिपोर्ट नहीं देगी, अगर कान खराब हो तो अकल को सही रिपोर्ट नहीं देंगे। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में ऐसा मरज हो जाता है कि है लाल नजर आ रहा है पीला, ऐसा है या नहीं? तो सही रिपोर्ट नहीं जा रही है। तो वसीला, भाई तवज्जो है, वसीला उसी वक्त काम करेगा जब बेऐब हो। तो अपने जिस्म के लिए तो बेऐब वसीला तलाश कर रहे हो और उसके लिए बेऐब वसीला। भाई बात वाज़ेह हो रही है ना? अगर बात वाज़ेह हो रही है तो सिलसिला फिक्र इसी मकाम से आगे बढ़ जाएगा। वसीले का बेऐब होना जरूरी है, खुदा की कसम जरूरी है। मैं इस मरहले पर अपने सुनने वालों को रोकूंगा, इसलिए कि सिलसिला फिक्र मरबूत है, मुसलसल है, और उस सिलसिला फिक्र को कहीं ना कहीं आगे जाकर मुकम्मल हो जाना है। तो अब वसीले रिपोर्ट दे अक्ल को और अक्ल फैसले करे कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत तवज्जो रखना। वसीले रिपोर्ट करेंगे, बात को पहुंचाएंगे अक्ल तक, और अक्ल को फैसला करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई यही सबब है कि अक्ल से खुदा को मानो, समझो कि खुदा है या नहीं, और अगर है तो भाई तवज्जो रखना, अक्ल से खुदा को समझो, अगर है तो फिर मालूम करोगे कितने हैं। मैंने जानबूझ के आयत पढ़ी थी सूरह अहज़ाब की शुरू में, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। भाई रुक जाओ, खुदा की कसम, अब नबी का किरदार अगर यहाँ सामने आ गया फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। जरा से रुक जाओ। ये नबी है, ये रसूल है, ये गवाही देने वाला है, ये खुशखबरी सुनाने वाला है, ये डराने वाला है। रुके रहना खुदा की कसम। देखो अभी जनाब अशरफ अब्बास साहब सलाम पढ़ रहे थे, उनकी आवाज जा रही थी, आवाज पहचानता हूं, मुझे मालूम है कि कौन था, ठीक है ना? अच्छा, अब उससे पहले सोसखानी हो रही थी, सोसखानी में कई अफराद मिल के पढ़ते हैं, मेरे कानों तक आवाज तो जा रही थी, लेकिन कितने मिल के पढ़ रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। बहुत तवज्जो रहे, मेरे कानों में आवाज तो जा रही थी, लेकिन कितने मिल के पढ़ रहे थे मुझे उनकी तादाद का अंदाजा नहीं है, और वो कौन कौन थे ये भी मुझे नहीं मालूम। ये मालूम है कि सोसखानी हो रही थी। भाई तवज्जो रहे, कानों में आवाज आ रही है, सोसखानी हो रही है, तवज्जो है कि कोई सोसखानी कर रहा है, और एक नहीं कई कर रहे हैं, लेकिन कितने कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अब तुम तो सामने बैठे हुए हो, तुमने तो उनकी तादाद भी देखी कि कितने हैं, तो मुझे ये तो मालूम है कि सोसखान थे। तुम बतलाओगे कि कितने थे? तो अब इल्म दो हिस्सों में बट गया, कुछ वो जो मैं जानता हूं, कुछ वो जो नहीं जानता। तो मैं जानता हूं कि खुदा है, और अब मोहम्मद बतलाएगा कि एक है। बैठ जाओ। भाई समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हो? अच्छा भाई देखो, अब ये तो सिस्टम ऑफ लाइफ है, और अब इससे चारा भी नहीं है। ये तो आएंगे, रोज आएंगे, और रोज तुम्हारी भी तस्वीर लेंगे, मेरी भी तस्वीर लेंगे। तो इन्हें इजाजत दो कि ये तस्वीर लें, और फिर जब ये तशरीफ ले जाएं तो मैं सिलसिला फिक्र को जारी करूं। यार ये तो बतलाते जाएं, ये कहाँ से ले रहे? यह सभी का चैनल।
بہت توجہ رہے، اس لیے کہ فکر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور ایک خط فکر ہے جس خط فکر کو تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا ہے. اچھا، تو اب یہ اس آیت کو اسی لیے میں نے پڑھا تھا کہ تم پر واضح ہو جائے کہ کچھ تمہارے علم میں ہے اور کچھ بتایا جائے تو علم میں آئے گا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے. عقل طے کرے گی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور جب ہے تو اس کی بات ماننی ہوگی. عقل طے کرے گی کہ نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر نبوت کی ضرورت ہے تو نبی کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتلایا جائے گا. عقل طے کرے گی کہ کیا ہم آئے ہیں اس دنیا میں اور یوں ہی چلے جائیں گے. اگر ہم یوں ہی آئے اور یوں ہی چلے جائیں گے تو ہمیں ثواب کرنے کی ضرورت کیا ہے، گناہ سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ یوں ہی آئے ہیں، یوں ہی خراب جمپ مار دیں گے، ہے نا. تو اب ان باتوں کو عقل طے کرے گی. بھائی بہت توجہ رہے. لیکن عقل طے کرے گی کہ نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن اب بتلایا جائے گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں. بھائی بہت نازک مرحلہ فکر ہے، اور اس نازک مرحلہ فکر پر آسان ترین لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ یہ فکر میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. تو عقل طے کرے گی کہ نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور ہدایت بتلائے گی. جب ضرورت طے ہو گئی، ہدایت بتلائے گی کہ یہ نبی ہے. اگر یہ اصول سمجھ میں آ گیا، عقل طے کرے گی کہ ایک قیامت کی ضرورت ہے، نبی بتلائے گا کہ قیامت کیسی ہوگی. تو عقل طے کرے گی کہ امامت ہے اور ضرورت ہے، نبی بتلائے گا کہ یہ ہے. بس سننا، عجیب ہے، بہت نازک مراحل فکر ہیں، اور علم کلام کے دقیق ترین مسائل کو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان ترین لفظوں میں اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں. تو اعضائے خمسہ سے، یہ جو تمہارے حواس خمسہ ہیں، ان سے تقویت ملتی ہے عقل کو، اور عقل کو طاقت پہنچاتا ہے علم، اور علم کو طاقت پہنچاتی ہے ہدایت. جبھی تو 5 مرتبہ کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. یہ سلسلہ فکر ذہن میں محفوظ رکھو گے نا، اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں رک جاؤ، پروردگار ہدایت دے دے، ہدایت کر دے، ہدایت پہ باقی رکھ. یہی ہے نا، کس ہدایت پہ باقی رکھ؟ صراط مستقیم کی ہدایت پر. عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے کہ سورہ انعام میں پروردگار نے صراط مستقیم کا تعارف کرایا. اب دیکھو، اب آیا ہوں میں ہدایت تک. حواس خمسہ، عقل کے بعد ہدایت. کہنے لگا پروردگار ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. وان ھذا صراطی مستقیما، اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں، انسان نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے. اللہ نے کہا میرا راستہ، مالک راستہ تو چلنے والوں سے بنتا ہے، تو کب چل رہا؟ ہے قابل غور یہ سوال یا نہیں؟ بھائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، کسی اور کا نہیں. یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے. تو مالک راستہ تو اس وقت بنتا ہے جب کچھ چلنے والے ہوں، بغیر چلے ہوئے تو راستہ بنتا نہیں ہے. اور اگر ایک چلنے والا ہو تو وہ راستہ نہیں کہلاتا، پگڈنڈی کہلاتی ہے. تو کچھ تو ہوں گے جو تیرے راستے پہ چلے ہوں گے. رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، اس لیے کہ جس مرحلے فکر پہ ہوں اس مرحلے فکر پر سورہ ہم کا ایک جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو مالک اچھا یہ بتلاؤ کہ راستہ پہلے یا چلنے والے پہلے؟
دیکھو آج تو پہلے روڈ بن جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ اس پہ چلتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں لوگ چل کے راستہ بناتے تھے. تو اب سوال ہے نا کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ پہلے یا چلنے والے پہلے؟ جب چلنے والے چل کے راستہ بنائیں گے جب تو راستہ بنے گا نا. تو اب کچھ ہے، کچھ بھائی توجہ ہے، کچھ ہے جو چلے اور جنہوں نے چل کے راستہ بنایا. مالک وہ ہے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم. سننا میں رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو، اس لیے کہ یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں واقعاً روکنا چاہ رہا ہوں میں. صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں دی ہیں. رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کے راستے پہ رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو کیا سورہ نحل سے وہ آیتیں پڑھنی شروع کروں؟ شریک حیات نعمت، اولاد نعمت، یہ جو دھوپ میں تمہیں سایہ فراہم کرتا ہے وہ سایہ نعمت، رزق نعمت، یہ فہرست ہے قرآن مجید میں. بھائی بہت رکے رہنا، اس لیے کہ اگر میں آیتیں پڑھوں تو بڑا وقت صرف ہو جائے گا، لیکن میری بات پہ اعتبار کرو. ایک پورا پیراگراف ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں تمہیں نعمت. یہ لباس جو تم پہنتے ہو یہ اس کی نعمت. یہ جو سانس لے رہے ہو یہ سانس لینا نعمت. ٹھیک؟ تو لباس مومن بھی پہنتا ہے، کافر بھی پہنتا ہے. زوجہ مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے. اولاد مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. صراط الذین انعمت علیہم، مالک ایسا راستہ جو نعمت والوں کا راستہ ہے. تو نعمتیں تو نمرود کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی، نعمتیں ابو لہب کو بھی ملی. تو مالک کیا ہم اس راستے پہ چلے جائیں؟ بھائی سوال ہے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ جہاں لے آیا ہوں میں وہاں سورہ حمد کا ایک لفظ کھلنے والا ہے، اور اگر کھل گیا میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. پھر سننا، صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان لوگوں کے راستے میں باقی رکھ یا ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. نعمتیں فرعون پہ آئی ہیں، اگر انکار کر سکتے ہو تو کرو. ملوکیت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، سب کچھ نعمت ہے، گھر نعمت ہے، مکان نعمت ہے. اور یہ سب فرعون کے پاس. یہی نعمتیں نمرود کے پاس، یہی نعمتیں ابو لہب کے پاس. تو مالک کیا ان کے راستے پہ چلے؟ کہا آدھی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے ہو، ذرا آیت کو مکمل تو کرو. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھائی میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اگر میسج پہنچ رہا ہے تو اب یہی تو روکوں گا، اس لیے کہ ابھی لوگ نہیں کھلے. خدا کی قسم مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. نہ راستہ معلوم ہے کہ وہ راستہ کیا ہے، ایبسٹریکٹ ہے. اہدر صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھلا دے. بھائی کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. اچھا اب ذرا سی وضاحت اور کر دی، تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ وہ صراط مستقیم نعمت پانے والوں کا راستہ ہے. اب ہمیں نہ نعمت پانے والے معلوم نہ راستہ معلوم. اگر راستہ مل جائے نعمت پانے والے مل جائیں، اگر نعمت پانے والے مل جائیں تو راستہ مل جائے. تو کہا کہ بھائی آدھی آیت پہ رک کے اعتراض کر رہے ہو. نہیں، غیر المغضوب، یہ نعمت پانے والے وہ ہیں جو کبھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوئے. بھائی نور کے مقابلے میں ہے ظلمت، ظلمت کے مقابلے میں ہے نور، خیر کے مقابلے میں ہے شر، شر کے مقابلے پہ ہے خیر. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو جو غضب کا شکار نہیں ہوئے، اب غضب کا مقابل بھی تو ڈھونڈو. غضب کے مقابل ہے رحمت، رحمت کے مقابل ہے غضب. اب اسے تلاش کرو جو مقام رحمت پر اکیلا ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بس
توجہ رکھنا، جو سلون کے معنی معلوم ہے؟ اردو میں کہتے ہو درود، عربی میں صلاۃ و سلام، جو سلون علی النبی. بھائی خدا کی قسم میرے جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. ان اللہ، آگے بڑھوں گا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رحمتیں نازل کر رہے ہیں. کس پر؟ نبی پر. یہ نبی کون ہے؟ یہ مجمع حد نگاہ تک مجمع ہے، سوال کر رہا ہوں اس مجمع سے، یہ کون ہے بھائی؟ نبی. نبی تو بہت سے گزرے ہیں نا. کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. نہ معلوم کتنے نبی بھیج دیے، ٹھیک ہے نا، نہ معلوم کتنے نبی بھیجے ہیں پروردگار نے. النبیین، بہت نبی بھیجے ہم نے، بہت رسول ہم نے بھیجے. اور اللہ اور فرشتے مل کر کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ نبی پر. تو طے کیسے ہو کہ کون؟ طے کیسے ہو کہ کون سا نبی جس پر درود آ رہی ہے؟ رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. بہت توجہ رہے. کنفیوژن تو ہو گیا نا بھائی. لفظ نبی کی جگہ اگر اللہ رکھ دیتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، اللہ اور فرشتے رحمت نازل کر رہے ہیں محمد پر، تو کنفیوژن دور ہو جاتا نا. کہا نہیں، یہی لفظ رکھوں گا، یصلون علی نبی، اور نبی پر الف لام لگاؤں گا. النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں اس نبی پر. رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو. اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں تمہارے سامنے ایک دلیل رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں. درود بھیجنے کے معنی رحمت کا نازل کرنا. خدا فرشتگان رحمت نازل کر رہے ہیں اس نبی پر، محمد پہ نہیں. اچھا ایک لفظ اور دوں، رسول. کہہ دیتا کہ اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے رسول پر، نہیں، نہ محمد نہ رسول. اچھا ایک لفظ اور استعمال کیا ہے پروردگار نے، سننا بھائی سننا. سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ اپنے بندے کو لے گیا تو یہی کہہ دیتا کہ اللہ اور فرشتے مل کر اس کے بندے پہ درود بھیج رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں آ جاتا. دیکھو کنفیوژن دیکھنا. یہ کنفیوژن اگر پہنچ گیا تو پھر میں جملہ تمہاری خدمت پیش کروں گا. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. رسول نہیں کہا کہ رسول پہ درود بھیج رہے، نہیں. محمد پہ درود بھیج رہے، نہیں. عبدہ پہ درود بھیج رہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدہ پہ درود بھیج رہے، نہیں. کس پہ بھیج رہے؟ نبی پر. کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا. تو بتلاؤں، اگر درود محمد پہ ہوتی تو پیدائش کے دن سے ہوتی، جس دن نام رکھا گیا. پہنچ جاؤ اس مرحلے تک، پہنچ جاؤ تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. اگر محمد جب پیدا ہوئے تو محمد نام رکھا گیا نا، تو اگر ہوتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود بھیج رہے ہیں تو پیدائش کے دن سے درود ہوتی. ٹھیک. اگر اللہ کہتا کہ آپ رسول پہ درود بھیج رہے ہیں، رسول پر، تو جس دن رسالت کا اعلان کیا درود اس دن سے شروع ہوتی. اور اگر کہتا کہ میں اپنے آپ پہ درود بھیج رہا ہوں تو جس دن معراج میں لے گیا درود اس دن سے ہوتی. درود کا وقت معین ہو جاتا. تو مالک کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ نہیں، ہم نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اور یہ کب سے نبی ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے پھر میں آگے بڑھوں گا. تو درود نبی پر. رک جاؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. درود ہے نبی پر. یہ آل محمد بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا، یہ تو سوال ہے نا. تو جب آئے درود نازل ہوئی، جاؤ دیکھنا، خصوصاً مسند احمد ابن حنبل میں ضرور دیکھ لینا. جب آیہ درود نازل ہوئی تو لوگوں نے، جو شیل مسلمانوں نے، کہنا شروع کیا اللہم صلی علی محمد. پروردگار درود بھیج محمد پر. پیغمبر اکرم کے کانوں تک کی آواز گئی، کہنے لگے لا تصلوا علی الصلاۃ البترا.
मुझ पर अबतर दुरूद न भेजो। बतरा अरबी में कहते हैं अबतर को। अबतर जानते हो? अबतर के बारे में मालूम है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। भाई तवज्जो रहे खुदा की कसम, तवज्जो रहे खुदा की कसम, मुझ पर अबतर दुरूद न भेजो। कहा या रसूल अल्लाह, ये अबतर दुरूद क्या है? फरमाने लगे तक़ूलून अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तस्कुतून, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कह के चुप हो जाते हो। कहा फिर क्या करें या रसूल अल्लाह? कहा कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये कहो जब तो दुरूद मुकम्मल होगी। आज समझ में आया कि फकत आले मोहम्मद का दुश्मन अबतर नहीं है, वो दुरूद भी अबतर है जिसमें आले मोहम्मद का तज़किरा ना हो। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को बड़ी जहमत दी, लेकिन ये मौजू के तकाजे हैं और इन मौजू के तकाजों को आगे तो बढ़ना है। अच्छा भाई बहुत तवज्जो रहे, लेकिन अब मैं फिर वापस जा रहा हूं। मैं तो ये कौन है? अनामता अलैहिम है कौन? गैरिल मौजूब। ये वो लोग हैं जिन पर कभी गजब नहीं आया, और जिन पर गजब ना आए वो रहमत के दायरे में है। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं और मुझे लफ्ज नहीं मिलते बात को कहने के लिए। लफ्ज कासिर है, वो फिक्र जो जहन में आती है ना, उनको बयान करने के लिए लफ्ज कासिर है। तो रसूल में तवज्जो रहे, अनामता अलैहिम में, अली अनामता अलैहिम में, चूंकि दुरूद में आ गए, हसन अनामता अलैहिम में, हुसैन अनामता अलैहिम में, सैयदा अनामता अलैहिम में। भाई है ना? तो अब अली को अनामता अलैहिम में मानते हो या नहीं मानते? अच्छा अब ये कैसे मुमकिन है कि जो अनअमता अलैहिम हो वो पीछे खड़ा हो जाए और जो मौजूब हो वो आगे चला जाए? मैसेज पहुंच रहा है ना? अच्छा तो मेरा नबी पहली फर्द है अनअमता अलैहिम की, और उसका रास्ता है सिरात मुस्तकीम। अब रिलेट करो ताकि फिर मैं आयत तुम्हें दूं, और आयत को जाने के बाद खोलना, हवाला दूंगा, खोलना और उसका तर्जुमा देखना। जरा रिलेट करो पूरी बात को। कैसे रिलेट होगी? रिलेट यूं होगी कि सूरह अनआम में कहा व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। अल्लाह कहता है ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, मुस्तकीम है। तो सिरात मुस्तकीम अल्लाह का रास्ता। मैं यहां तक हम आगे सूरह हमद में कहा एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार हिदायत कर या हिदायत पर बाकी रख, सिरात मुस्तकीम की, सिरात मुस्तकीम की हिदायत पर बाकी रख या हिदायत कर, दोनों तर्जुमे मैंने किए। इसलिए मैं हर मसलक से मोहब्बत करता हूं और हर मसलक के एहतराम का कायल हूं। सुनो, अगर तुम्हें याद हो, देखो कौमों का इज्तिमाई हाफिजा मजबूत नहीं होता, इनफरादी हाफिजा मजबूत होता है। मैंने इसी मेंबर से खुदा मालूम 15 साल पहले एक जुमला कहा था कि मियाँ मुझे तो ये दोनों तर्जुमे कबूल हैं। एक तर्जुमा है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, और दूसरा तर्जुमा है हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। और मैंने मेंबर से कहा था, अपनी तकरीर से जुमला इख्तिबास ले रहा हूं, ठीक है ना? मैंने मेंबर से कहा था कि मेरे नजदीक, मेंबर से कह रहा हूं, ये दोनों तर्जुमे सही हैं। अब तुम हैरान हो गए या नहीं? तुम हैरान हो गए? मेरे नजदीक दोनों तर्जुमे सही है। सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, यह भी सही है। सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, यह भी सही है। भाई ये मैंने कैसे कह दिया कि दोनों तर्जुमे सही है? भाई आदमी दो किस्म के हैं, जिनकी नहीं हुई वो कहेंगे कर, जिनकी हो गई वो कहेंगे बाकी रख। अजीब मरहला है।
عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب ذرا یہ بات ذہن میں رہے کہ آیتیں تو وہی ہیں اور حدیثیں بھی وہی ہیں, لیکن استدلال دیکھتے چلو. استدلال سورہ انعام یہ راستہ میرا ہے, سورہ حمد یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر نعمتیں آئی ہیں, نعمت والے لوگ. 2 آیتیں ہو گئی. اور اب سورہ یوسف خصوصیت سے حوالہ دے رہا ہوں, 12واں سورہ قرآن کا, آیت کا نشان 108. جاؤ ترجمہ دیکھنا, کل میں پھر آؤں گا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. سننا بھائی, پوری آیت نہیں پڑھی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا علی بصیرۃ ومن اتبعنی. رسول کہہ دو, دیکھو اللہ کہلوا رہا ہے, رسول کہہ دو کہ یہ راستہ میرا ہے. جس راستے کو اللہ نے کہا کہ میرا ہے, اسی اللہ نے محمد رسول اللہ سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ یہ میرا ہے. اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ سبیل. عربی میں راستے کو سبیل بھی کہتے ہیں اور صراط بھی کہتے ہیں. تو آج سمجھ میں آیا کہ راستہ تو ایک ہی ہے, اس کی نسبت سے صراط ہے, ان کی نسبت سے سبیل ہے. بہت سیدھی اور بہت صاف بات اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کر رہا ہوں. لیکن یہ آیت جا کے ترجمہ ضرور دیکھنا کہ میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. قل, دیکھو یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے, نوجوان دوستوں سے کہا ہے کہ تم دیکھنا جا کر کہ میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں ماری. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. کہہ دو حبیب کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ میرا راستہ ہے, میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. ومن اتبعنی, اور دوسرا وہ دعوت دے گا جو میری مکمل پیروی کرتا ہو. دیکھو تم نے بہت آسانی سے اس آیے مبارکہ کا ترجمہ سن لیا, تم نے بہت آسانی کے ساتھ اس آیے مبارکہ کا ترجمہ سن لیا, لیکن میں اس آسانی سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا, اگرچہ دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. فقط 2 کو حق ہدایت ہے. سورہ یوسف کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. فقط 2 کو حق ہدایت ہے. ایک میں ہدایت کروں گا اور ایک وہ کرے گا جو میرا مکمل اتباع کرتا ہو. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ قدم بقدم چلنا. اتباع کے معنی پیچھے چلنا. اتباع کے معنی نقش قدم پہ اپنا قدم رکھ کے آگے بڑھنا. تو اب وہ آئے محمد کی جگہ پر جو محمد کے پیچھے اس طریقے سے چلتا ہو جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے. نہیں, میں اور بات کو واضح کروں گا. کتاب کافی ہے نا, میں یہ تو میں نے علی کا جملہ پڑھ دیا, کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. میں اپنے نبی کے پیچھے اس طریقے سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب علی کا جملہ ہے, چاہو مانو چاہو نہ مانو. قرآن کو تو مانو گے نا, قرآن کو تو مانو گے بھائی. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اس لیے اس مرحلے پہ میں لے آیا ہوں جس مرحلے پر اتباع کامل کرنے والا سامنے آ جائے گا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. من اتبعک من المؤمنین. حبیب جنگوں سے مت گھبرا, ان جنگوں کے لیے 2 کافی ہیں. ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو تیرا مکمل اتباع کرتا ہے. مانو گے نا بھائی, علی کے قول کو نہ مانو تو کم سے کم قرآن کو تو مانو گے نا. یا ایھا النبی حسبک اللہ, ان جنگوں سے مت گھبرا, اللہ تیرے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین,
اور مومنین میں جو تیرا مکمل اتباع کرتا ہے وہ ان جنگوں کے لیے کافی ہے. اب کون جنگوں کے لیے کافی ہوا اور کس نے مکمل اتباع کیا، یہ دونوں باتیں تمہاری نگاہ میں ہیں. لیکن لفظ اتباع کی ایک آیت اور سنتے جاؤ، اور اس آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن کا. آیت نوٹ کرو اس لیے کہ بڑی اہم آیت ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین میں سے جو تیری مکمل پیروی کرے اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دے. اب مجھے بتاؤ کہ جھکا ہوا کندھا کہاں نظر آیا؟ یا فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا، یا حسنین کے لیے ناقہ بن کے جھکا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انعمت علیہم سمجھ میں آگئے؟ نعمت والے، پہلا نعمت والا میرا رسول، اور اب جو اس کی شاگردی میں کامل ہو جائے وہ دوسرا نعمت والا. بھئی یہاں تک تو آگئے نا. لیکن اب میں کیا کروں، سلسلہ گفتگو کو اب طویل نہیں کرنا، 5 دقیقے مجھے مصائب کے لیے بھی چاہیے. لیکن انعمت علیہم سے سورہ تکاثر کی ایک آیت کو جوڑ لو، بس جوڑو اور مجھے اجازت دے دو. صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں. کیا بھول گئے سورہ تکاثر کی اس آیت کو؟ دیکھو کبھی کبھی نمازوں میں بھی سورہ تکاثر پڑھتے رہنا، اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان کے کردار پر اچھا اثر پڑتا ہے. اس سورہ تکاثر میں کہا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں نہیں. نعمتوں کے بارے میں نہیں، ایک نعمت نعیم. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں دی ہیں، پوچھے گا ایک کے بارے میں، ہے یا نہیں؟ نہ معلوم کتنی نعمتیں دی. دیکھو یہ سانس جا رہی ہے اندر، اگر جا کے رک جائے تو میں مر جاؤں تو اس کا نکلنا بھی نعمت ہے، جانا بھی نعمت ہے. نہ جائے جب مر جاؤں اور نہ نکلے جب مر جاؤں. بھئی کتنی نعمتیں، یعنی اگر صرف سانس کو کاؤنٹ کرو تو نعمتیں ان کی تعداد معین نہیں ہو سکتی کہ کتنی نعمتیں دی ہیں. تو کروڑوں خربوں اربوں نعمتیں لیے بیٹھے ہو اور تم سے پوچھا کیا جائے گا ایک نعمت کے بارے میں. بھئی وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت کون سی ہے کہ سب کو چھوڑ دے گا؟ کتنا پانی پیا، کتنے لقمے کھانا کھایا، کیسی گاڑیوں میں چلے، کیسے مکانوں میں رہے. نعمتیں تو ہیں نا، نعمتیں ہیں، لیکن نہیں پوچھے گا. اس لیے کہ کریم کی شان کے خلاف ہے کہ دے کے جتلائے. کیا خیال ہے تمہارا کہ رزق دے کے پوچھے گا کہ کتنا کھایا؟ مال دے کے پوچھے گا کہ کیسے خرچ کیا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک سوال ہوگا اور ایک نعمت کے بارے میں ہوگا. بھئی یہ ہے سورہ تکاثر. اور سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس کے بارے میں آنکھ سے بھی پوچھیں گے، کان سے بھی پوچھیں گے، دل و دماغ سے بھی پوچھیں گے. تو ہے کوئی نعمت، تو آتے ہو گئی، ہے کوئی نعمت جس کے بارے میں سوال ہوگا. اور اب سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا نمازوں کا حساب دے دیا، روزوں کا حساب دے دیا. چلے جنت کی طرف. آواز آئی قفوہم، روکو، قفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون. ایک سوال کا جواب تو باقی رہ گیا نا، انہیں روکو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آخری نعمت کون سی ہے جس کے جواب کے بغیر جنت نہیں ملے گی؟ تو مسکرا کے میرے نبی نے کہا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. بس میرے عزیزو میرے دوستو، آج کی گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی. رسول چلتا جائے، دین بنتا جائے. دیکھو سورہ یوسف کیا ہے ذہن میں رہے، قل ھذہ سبیلی، یہ دین میرا راستہ ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو اور اسی جملے سے میں مصائب کی طرف جاؤں گا. سارے انبیاء پر دین آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ دین ہے، یہ پہنچاؤ لوگوں تک، یہ شریعت ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دو. میرے نبی پر شریعت نازل نہیں ہوئی، میرا نبی قدم رکھتا گیا، شریعت بنتی گئی. بس میرے عزیزو میرے دوستو، نبی کا راستہ سمجھ میں آ گیا. میرا نبی قدم رکھتا جائے، شریعت بنتی جائے. اسی جملے کو تو حسین ابن علی نے اپنے وصیت نامے میں نقل کیا ہے، اسیرو بسیرت جدی، میں کربلا کے پورے اقدام میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا. تقریر تمام ہو گئی. میں اس پورے اقدام میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا. سیرت پر عمل کرتے ہوئے اٹھے. جب چل رہے تھے نا مکے سے 8 ذی الحجہ کو، حج کو عمرے سے بدل کے جب چل رہے تھے نا، ناقے تیار ہیں، بیبیاں ناقوں میں بیٹھ چکی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا فرزند رسول مصلحت نہیں ہے کہ آپ عراق جائیں. کہا مرضی الہی یہی ہے. جملہ سنو، جملہ، مصلحت نہیں ہے کہ آپ عراق جائیں. کہا مرضی الہی یہی ہے. کہا اچھا فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، تو آپ جائیں، لیکن ان بیبیوں کو تو یہیں چھوڑ دیں، محفوظ جگہ پہ رہیں گی. حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ انہیں اپنی راہ میں قیدی دیکھے. یہ جواب تو حسین نے دیا ہے، لیکن ایک جملہ تم سے کہوں، دیکھو اب وقت نہیں ہے مصائب کا. یہ جواب حسین نے دیا، لیکن ایک جملہ تم سے جواب کا کہنا چاہ رہا ہوں. عجیب جملہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا ان بیبیوں کو تو یہاں چھوڑ جائیں، ایک مرتبہ کسی بیوی کی آواز پردہ محمل کے پیچھے سے آئی کہ ابن عباس تم چاہتے ہو کہ بہن بھائی سے جدا ہو جائے؟ چلے 8 ذی الحجہ کو چلے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. قصر بنی مقاتل کے قریب حر کے لشکر سے سامنا ہوا. دیکھو تنعیم مکے سے نکلنے کے بعد پہلی منزل، نینوا کربلا تک آخری منزل، 16 منزلیں ہیں. پہلی تنعیم، آخری نینوا. حر نے روکا اور حسین ابن علی نے یہ طے کیا کہ راستہ بدل کے چلیں گے، حر ساتھ ہوگا. چلتے رہے. ایک مقام آیا، محرم کی دوسری تاریخ تھی جو گزر گئی تھی. گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ بھی نہ چلا. حسین نے گھوڑے بدلے. جب کئی گھوڑے تبدیل کیے اور گھوڑے نہ چلے تو کہا بھیا عباس یہ جو گاؤں ہے نا، گاؤں والوں کو بلا کے لاؤ. گاؤں والے آئے. کہا اہل قریہ بتلاؤ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ. کہا کوئی اور نام؟ کہا ہاں ماریا. کہا اور نام؟ کہا کہ ہاں نینوا. امام پوچھتے جاتے ہیں اور گاؤں والے نام بتلاتے جاتے ہیں. پوچھا کوئی اور نام؟ ایک بوڑھا بولا یقال لہا کربلا. حسین نے کہا اعوذ من کرب و بلا، میں کرب اور ابتلا سے اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں.
یہ کہہ کے آواز دی بھیا عباس اب خیمے نصب کر دو. بس تمہاری آوازیں بلند ہو گئی, مجلس تمام ہو گئی, خیمے نصب ہو گئے. دو جملے سن لو, دو جملے. جب خیمے نصب ہو گئے, بیویاں خیموں میں جا کے بیٹھ گئی, تو سنو یہ حسین کی مجلس کب سے شروع ہوئی؟ تاریخ معین کرنا مشکل ہے, لیکن ایک جملہ سنو. جب خیمے نصب ہو گئے تو حسین نے عباس سے کہا کہ عباس سارے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرو. جمع اہلہ و اخوتہ و حرمہ. حسین نے سارے بھائیوں کو جمع کیا, ساری اولاد کو جمع کیا, ساری بیویوں کو جمع کیا. جب ساری بیویاں آ کے بیٹھ گئی نا تو ایک مرتبہ حسین نے آسمان کو دیکھا اور کہا اللہم انا عترۃ نبیک, مالک ہم تیرے نبی کے اولاد ہیں, تریدنا وابعدنا عن حرم جدنا. تو خوب جانتا ہے کہ ہمیں ہمارے نانا کے مزار سے زبردستی دور کر دیا گیا. بس دو جملے سنو, اجرکم اللہ. دیکھا, غور سے دیکھا, دو جملے اور تقریر تمام ہو جائے گی. غور سے دیکھا, دعا مانگی, اور دعا مانگنے کے بعد باہر آئے, اور باہر آنے کے بعد کہا عباس ذرا اہل قریہ کو بلاؤ. اہل قریہ آئے, 60,000 درہم میں 2 مربع میل کی زمین خریدی. بس یہ آخری جملے تقریر کے, تم گریا کر چکے, گریا ہو چکا. فقط 2 جملے سنو. 2 مربع میل کی زمین حسین ابن علی نے خریدی, اور خریدنے کے بعد پھر انہیں ہبہ کر دی. کہا 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ کہ جب ہم قتل ہو جائیں اور یزید کی فوجیں چلی جائیں تو آنا اور ہمیں دفن کر دینا. دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا. اور تیسری شرط یہ کہ اگر کوئی ہمارا زائر آ جائے تو 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. آخری جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. کہہ دیا نا کہ مہمان آئے, زائر آئے, 3 دن مہمان رکھو, نشان قبر بتلاؤ, اور جب چلے جائیں یزید کی فوج والے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. جب بنی اسد جا رہے تھے نا تو پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیج دینا. یہ ہے آخری جملہ تقریر کا. جب عورتیں آئیں تو کہنے لگے بیبیوں میں تمہاری فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں تمہاری زینب کا بھائی ہوں, اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم رات کی تاریکی میں آ کر ہمیں دفن کر دینا. جب عورتیں جا رہی تھی تو کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو. جب بچے آئے تو کہا بیٹو میں سکینہ کا باپ ہوں, اصغر کا باپ ہوں, اگر تمہارے والدین ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا ہماری قبروں میں ڈال دینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.